अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वैसे तो खबरें बहुत सारी हैं, अदालत के महाज से भी बड़ी अहम और गर्म खबरें हैं और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन आज ये जो वीलॉग है मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी आज DGISPR की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस ब्रीफिंग में ज़्यादा जो एक आप देखिए 1 पॉइंट एजेंडा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गुफ्तगू का मरकज़ व महवर रही वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या फिर सोशल मीडिया था। और इसके ऊपर जो है वो ज़्यादातर वक्त सर्फ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पर इसकी डिटेल्स भी और इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, ये सब चीज़ें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जनाब आज के दिन की तारीख बड़ी अहम है क्योंकि एक दिन बाद ठीक 9 मई है और इस 9 मई की तारीख से एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बज़ाते ख़ुद ये चीज़ मेंशन कर रही है कि 9 मई के हवाले से ज़ाहिर है कि इस पर बात होना ही थी। वैसे तो कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो ज़ाहिर इस पर बात होना थी, लेकिन बड़े अरसे बाद DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मीडिया से कोई भी इंटरेक्शन किया है, काफ़ी महीनों बाद। इनफैक्ट अब तो ट्विटर पे भी कोई ट्वीट नहीं आता DGISPR की तरफ से, वरना रिवायती तौर पर हम देखते थे कि कोई ईद मुबारक की आ जाता था, कोई नेशनल डेज़ के ऊपर मुबारकबाद के मैसेजेस आ देते थे, लेकिन टोटली वहाँ से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी है। और ये प्रेस ब्रीफिंग भी आज बड़े अरसे बाद, महीनों बाद इनफैक्ट हुई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इस वक्त फिर सूरत हाल वहीं पर खड़ी है जहां एक साल पहले थी तो गलत ना होगा। आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में जो उनका लबो लहजा था, जो अल्फाज का चुनाव था, जो उनका एक मौक़िफ़ नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल किसी तौर ढका छुपा नहीं था और ना ही उन्होंने उसे ढकने छुपाने की कोई कोशिश भी की। अगरचे जो प्रेस ब्रीफिंग शुरू हुई तो उन्होंने उसमें जो सिक्योरिटी मामलात है पाकिस्तान से उससे मुतालिक बात शुरू की। उन्होंने बताया कि क्या सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उन्होंने बताया कि जो मुख्तलिफ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए गए हैं मुल्क के अंदर वो क्या हैं और कितने उसमें आदाद शुमार उन्होंने बताया कि कितने लोगों को ठिकाने लगाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर से बहुत से मामलात जो हैं वो बड़े मुतनाज़े हैं, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनके ताने बाने वहाँ मिलते हैं। तो ये सारे मामलात के ऊपर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू किया। और ये सवाल व जवाब का जो सिलसिला शुरू करते हुए उनकी बात थी, प्रेस ब्रीफिंग के शुरू में भी जो उनकी बात थी वो ये थी कि सियासी सवाल ना हो, पॉलिटिकल क्वेश्चंस ना हो। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं था कि जिस इस वक्त माहौल में हम हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे सियासी सवालात ना हो। यहाँ तो आजकल शादी भी कोई होती है, कोई कॉन्वोकेशन भी होता है तो वहाँ पे भी सियासत आ जाती है। तो बहरहाल सियासी सवाल होना थे और ज़ाहिर है 9 मई से जुड़े मामलात पर तो लाजमी होना थे। और DGISPR ने इस कहीं पे भी किसी सियासी सवाल के जवाब में ये कहा भी नहीं कि भाई ये सियासी सवाल है, वो इस पे जवाब देना पसंद नहीं करेंगे या नो कमेंट्स, कुछ भी वो कह सकते थे, अवॉइड कर सकते थे। उन्होंने भरपूर जवाब दिया, भरपूर अपना मौक़िफ़ सामने रखा और ऐसा भी लगा कि वो बड़ी तैयारी के साथ इन तमाम सवालों के लिए पहले से तैयार थे और तैयारी के साथ वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि ज़ाहिर है जब सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने इस पे बात की। सवाल पहला ही 9 मई के हवाले से आया तो उन्होंने इसके ऊपर ये कहा कि जी 9 मई के ऊपर जो अभी तक ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ाएं नहीं मिली, तो ये अदलिया के ऊपर लाजमी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी है, उन्हें देखना चाहिए कि क्यों नहीं इसके ऊपर सज़ाएं मिली। जबकि बाकी ममालिक में हम देखते हैं कि कोई बलवा करता है या कोई कानून हाथ में लेता है, तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस होता है तो उसको सज़ाएँ मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। ये बिल्कुल तशवीशनाक बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसी वक्त एक पहले से तैयार शुदा वीडियो भी प्ले कर दी। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है उन्हें मालूम था कि ये सवाल भी होगा और वो उसके लिए पहले से तैयार होकर आए थे। और फिर वो वीडियो 9 मई के वाक़यात पे मबनी, अफसोसनाक वाक़यात पर मबनी वो वीडियो उन्होंने वहाँ से चलाई जहाँ पर तशद्दुद करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए मुज़ाहिरीन को देखा जा सकता है। लोगों ने किस तरह से वहाँ पर जो सारी वीडियोज़ आप पहले सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें 2-3 ऑडियो क्लिप भी शामिल थे, वीडियो क्लिप भी शामिल थे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के थे, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा का क्लिप था जिसमें वो कह रही थी कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। फिर इसी तरह से शानदाना गुलजार साहिबा का
ویڈیو کلپ تھا جس میں وہ کہی تھی کہ خان ہے تو پاکستان ہے، اور پھر مراد سعید کا آڈیو کلپ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف جگہوں پر جو پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں وہاں پر سب نے پہنچنا ہے، نکلیں وغیرہ۔ جو ایک چیز محسوس ہوتی ہے ان کی اس ساری پریس بریفنگ میں 9 مئی کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان نے لوگوں کا ذہن بنایا، انہوں نے انہیں اکسایا، انہوں نے یہ سارا حملہ کروایا، اور وہی قصوروار ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اپنے طور پر کسی تحقیقات کو، کسی بھی قسم کی انکوائری کو ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ سب ہوا ہے، ان واقعات سے انکار ممکن نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہی ناقابل تردید شواہد ہیں اس بات کے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس سارے معاملے کے حوالے سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو ویسے تو اس بات پہ بنتا ہے جس پہ کوئی ابہام ہو، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن اگر بنانا ہے تو پھر بات یہاں سے شروع نہیں ہوگی، پھر آپ وہاں سے شروع کریں، 2014 سے شروع کریں کہ یہ جو پارلیمنٹ کا دھرنا ہے یہ کیسے ہوا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا، پی ٹی وی کی عمارت پر حملہ کیسے ہوا، کیوں جو ہے وہاں پر دھرنا دیا ہی کیوں گیا، کیا مقصد تھے اس دھرنے کے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد بھی تواتر کے ساتھ بہت سارے واقعات، کس طرح خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا، کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی پاکستان کو اور اس کے معیشت کے معاملات کو، اسی طریقے سے کس طرح سے ممالک کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ساری انہوں نے بات ایک چارج شیٹ کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دی، اور کہا کہ جی پھر یہ سب چیزیں بھی جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرے، اور پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر، ادروائز تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو آبویس ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو سٹیٹمنٹس آئے کہ جی خان صاحب کی طرف سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں یہ وہ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور جو باقی الزامات تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بڑے برہم نظر آئے، بار بار کہا کہ جو اس کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے، افواج پاکستان جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل ایک لوگوں نے ایک یہ طریقہ بنا لیا واردات کا کہ اس کے اوپر کوئی بھی بات اینٹی افواج پاکستان کرتے جاؤ، اور عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان ایک نفرت جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور یہ سب کو بھی وہ انڈائریکٹلی اسی چیز سے جوڑ رہے تھے کہ یہ جو پورا ایک سیاسی منظرنامہ ہے اسی میں یہ سب کچھ ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ پھر جب ان سے الیکشن سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو صرف سیکیورٹی کے لیے موجود تھے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن دھاندلی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمیں کیا پتہ، ہم تو صرف سیکیورٹی کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی پھر بھی لوگوں نے انہیں ووٹ دیے تو کیا آپ کا جو 9 مئی کا بیانیہ تھا وہ لوگوں نے مسترد نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں تو بڑے کم ووٹ پڑے ہیں، انہیں تو صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس میں سے صرف 30% لوگوں نے، یعنی اگر 6 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیے تو انہیں صرف 30% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو، اور اگر آپ اوور آل آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو وہ صرف 7% بنتا ہے، تو صرف اتنے سے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے، زیادہ تر نے تو اس کے مخالف ووٹ دیے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے دیے بھی ہیں انہوں نے کوئی پاک فوج کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ بھئی اگر پاک فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں دیا تو پھر کس نیریٹو پہ انہوں نے ووٹ دیا، یہ بھی آپ تصحیح فرما دیتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7% آبادی نے ووٹ دیا ہے، تو بھئی 7% آبادی تو تب بنتی ہے جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہاں پر تو یہ صورتحال تھی نا کہ جب آپ ٹوٹل آبادی سے تو نہیں اس کو کر سکتے، اس میں تو بچے بھی شامل ہیں، جو ووٹرز نہیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ 12 کروڑ میں سے کتنے لوگوں نے دیا۔ اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ یہ اعداد و شمار بھی تب ہوں کہ جب ان اعداد و شمار پہ کوئی بلیو کرے کہ یہ صحیح کاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ فارم 45 کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ تو کچھ اور ہے اور 47 کی کاؤنٹنگ کچھ اور ہے، تو پھر کیسے اس بات کو بلیو کر لیا جائے جو آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اعداد و شمار کو بدلا گیا ہے، تو پھر ان اعداد و شمار کا ریفرنس ہم کیسے دے سکتے ہیں کہ جو ایک تبدیل شدہ اعداد و شمار ہے کہ کتنے لوگوں نے کس کو ووٹ کیا ہے۔ تو یہ تو بات ہی بڑی عجیب سی ہے، اور اس بات سے اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا یا نہیں دیا۔ اس پوری پریس کانفرنس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بہت سے کامنٹس جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
یہ ایک تو خود یہ ہر چیز طے کر لینا کہ یہی ہوا ہے، یہ بھی ایک کویسچنیبل بات ہے کہ تحقیق یا پھر عدالتی نظام کی ضرورت کیا ہے. پھر اس طرح میں بھی کچھ بھی طے کر لوں کہ کل کسی نے میرے ساتھ کوئی ذاتی کہوں جی میں نے کہہ دیا ہے تو یہ آبویس ہے تو لہٰذا ہو گیا ہے. بعض اوقات چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہیں بھی ہوتی. تو تحقیقات، عدالتی سسٹم، ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی اسی طرح سے واقعات ہوئے ہیں، اس کے محرکات کیا تھے اور کیا اس کے بینیفیشری کون تھے اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا. تو اپنے طور پر صرف ہم کیسے کوئی بھی فیصلہ سنا سکتے ہیں، یہ میری تو کوئی کیپیسٹی نہیں، میں کوئی جج تو نہیں ہوں کہ میں اپنے طور پر یہ فیصلہ سنا دوں کہ یہ ایسا ہی ہے. تو ایک تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا ان کی طرف سے یہ کہنا. پھر دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب مسلسل جو بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا، یہ بات درست ہے، بڑی حد تک بات درست ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، فالس نیوز بھی، فیک نیوز بھی ہوتی ہیں، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ یہ تو سب کوئی ابھی ایک دم جنریٹ نہیں ہوا 1-2 سالوں کے اندر، یہ تو پہلے بھی موجود تھا. پہلے اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں تھیں؟ پہلے یہی سوشل میڈیا آپ لوگوں کے حق میں کیوں تھا؟ پہلے کیا وجہ تھی کہ بلکہ بیرونی ممالک سے جو پروپیگنڈے ہوتے تھے اس کو یہاں پر یہ سوشل میڈیا آپ کا فرنٹ فٹ لیڈر بن کر کیوں اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا تھا، اس کو نگیٹ کر رہا ہوتا تھا؟ تو یہ تو سارے آپ کے اپنے فائٹرز ہوا کرتے تھے، یہ سب آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ضرور ہے. اس کے بعد اگر اس کا الزام ہم عمران خان پر ڈال دیں کہ جی اس نے ذہن سازی کر دی اور اس وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ریاست سے زیادہ ایک عمران خان جو تھا اس کا نیریٹو جو تھا وہ اتنا تگڑا ہو گیا کہ اس نے سارے ملک کے بچوں کو آگے لگا لیا اور جناب انہوں نے ذہن سازی کر دی. ریاست اپنے تمام تر طاقت، تمام تر وسائل اور تمام تر نیریٹو بلڈنگ کی پوزیشن کے باوجود اور سچ پر ہونے کے باوجود بقول آپ کے، اور پھر بھی وہ اپنا نیریٹو پریویل نہیں کر پا رہی، اور پھر بھی یہ سوشل میڈیا کے جھوٹے نیریٹو سے کسی بھی طرح اگر پریشان ہے کہ اس کو بند کرنا پڑ رہا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگانی پڑ رہی ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے اپنے آپ میں ایک اعتراف شکست ہے کہ عمران خان پھر جیت گیا. اس کا مطلب کہ اس نے اپنا جھوٹ اتنی کامیابی سے پھیلا لیا اور ریاست اپنا سچ بھی نہیں بتا پائی، اتنا نہیں بتا پائی کہ پھر الٹیمیٹلی وہ آوازیں ہی بند کرنی پڑ گئیں کہ سوشل میڈیا ہی بند کر دو کیونکہ اس پہ جھوٹ جیت رہا ہے. تو جھوٹ تو نہیں جیت سکتا، سچ ہی جیتتا ہے. تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر اس بات کے اوپر نیریٹو کو نیریٹو سے کاؤنٹر کریں بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا کا گلا دبا دیں، اس کو بند کر دیں یہ الزام لگا کر کہ یہاں پر صرف یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے نا جہاں پر اس پہ جھوٹ بھی آ رہا ہے، مان لیا جھوٹ آ رہا ہے لیکن سچ بھی تو اسی پہ آ رہا ہے، تو آپ اپنا سچ لے آئیں اس کے اوپر. تو یہ بھی ایک جو یعنی سوشل میڈیا سے ناراضی اور ناپسندیدگی ہے، یہ بھی ایک کنٹینیوسلی ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو جو 2014 سے بنائیں یا اس طریقے سے بنائیں. تو پھر 2014 کے دھرنے پر تو جو الزامات ہیں وہ تو پھر آپ کے اپنے ادارے کی طرف بھی بڑے آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب. وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو وہاں ادارے کے اندر سے لوگوں نے وہ دھرنا کروایا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے. تو پھر کیا ان چیزوں پہ بھی تحقیقات ہوں گی؟ کیا یہ بھی ٹی او آرز میں شامل کہیں ہوگا کہ واقعی ایسا تھا؟ کیا عمران خان کی پارٹی کو بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ وہ کھڑا ہی اس وقت خود فوجیوں نے کیا، اور وہ پاشا صاحب کے اوپر الزام آتا ہے کہ انہوں نے وہ سب سے پہلے شجاع پاشا صاحب نے اور پھر ظہیر الاسلام نے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی پارٹی بنا دیا یا ان کو اتنا اسٹرینتھن کیا. تو کیا پھر ان الزامات کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ آپ کا ادارہ جوڈیشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں پھر مصروف رہا ہے؟ پھر یہ سب کچھ واقعی ایسا ہوا؟ اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان تمام لوگوں نے اسپانسر کیا یا اس کو کھڑا کیا یا اس کو ایڈ فراہم کی، تو پھر اس میں تو پھر آپ کے ادارے کی طرف بھی چیزیں آئیں گی. پھر اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ 2014 کے اگر آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں یا اس وقت جتنے بھی معاملات ہوئے تو یہ ساری چیزوں کے اوپر تو یہ ایک پھر کویسچنیبل بات رہ جاتی ہے کہ پھر صرف اس کے ایک طرف آپ اگر بات کریں گے تو پھر دوسری طرف اس کے جو سرے ہیں، اس ڈور کے جو سرے ہیں وہ تو پھر آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں، پھر اس کی طرف آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اسی طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے سعودی عرب کے معاملے پر بھی جو سوال ہوا، جو شیر افضل مروت صاحب نے بیسکلی ایک کامنٹ کیا تھا، اس کے اوپر بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں نا یہ لوگ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور اوپر سے ویسے بھی دوست ممالک کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات خراب کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کی، سعودیہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی. تو یہ بات تو عمران خان نے بھی کہی. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، ایک تو سوال کرنے والے بھی سارے زیادہ تر جو تھے وہ لائک مائنڈڈ لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال
جو سوال بھی کر رہے تھے تو بھائی ایک شیر افضل مروت صاحب نے اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک بات کی اس کو تو خود پی ٹی آئی نے نگیٹ کر دیا, عمران خان نے نگیٹ کر دیا, اس کے بعد تو اس بات کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. تو پھر بھی اس کے اوپر یہ سوال کرنا اور پھر جواب دینے والے نے بھی اس کے اوپر اسی طرح اس کو کر دیا نگیٹ, جو کہ صحیح کیا کہ بھائی سعودی عرب جو تھا اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, وہ ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے وغیرہ. تو یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی تھی. تو پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف آپ کیسے الزام ڈال سکتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کا ہی کیا در ہے, جبکہ وہ تو خود اس بات کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی بات نہیں تھی, سعودیہ کسی طرح بھی انوالو نہیں تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک شیر افضل مروت کی بات کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ جب پی ٹی آئی نے اس کو آن ہی نہیں کیا, یا تو پی ٹی آئی اس کو آن کرتی تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے پھر ان سے اور بہت سارے سوال ہوئے ڈیل کے متعلق, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ, کوئی ڈیل شیل نہیں ہوگی, کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. اگر کوئی ایک چیز ہے تو صرف یہ کہ وہ آئیں, آ کے معافی مانگیں قوم کے سامنے, انکنڈیشنل معافی مانگیں اور ساتھ میں نفرت کی سیاست کو خیر بات کہیں, تو پھر جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو پھر آپ یہی بات سوچ لیجئے کہ یہی بات جو ہے ان کے جو ٹاؤٹس ہیں مختلف اپنے پروگرامز میں اور مختلف پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ناک رگڑنی پڑے گی, معافی مانگنی پڑے گی, تو یہی والی بات جو ہے انہوں نے ریپیٹ کی ہے کہ جی اس کے اوپر معافی مانگنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ جی مولانا صاحب کے متعلق سوال ہوا کہ وہ بھی یہی ریگنگ کا الزام بھی لگا رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹ پاور بھی یوز کریں گے. تو اس پر انہوں نے پھر انہیں بھی کھری کھری سنا دی کہ ہم عدم استحکام تو کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ملک میں استحکام آنا شروع ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی جلسے جلوس یہ وہ اسٹریٹ پاور کو یوز کر کے اگر عدم استحکام لانا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ اگین جو ہمارا آئینی حق ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, اس کو بالکل انہوں نے ایک طرح سے ایک طرف رکھ دیا, ڈینائی کر دیا کہ جی یہ عدم استحکام لاتا ہے. اور مولانا صاحب کو بھی انہوں نے سنا دی کہ جی کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ریگنگ وگنگ سے, اور کوئی آپ جو ہے اس طرح سے دھمکیاں شمکیاں نہ لگائیں کہ ہم آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا کرے گا. اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, انتشاری ٹولے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو مسلسل وہ جو پی ٹی آئی کے لیے الفاظ بھی ان کے تھے وہ یہی تھے, انتشاری ٹولہ, فسادی, اور یعنی اس طرح کے فساد برپا کرنے والے, اور لوگ اپنے ہی لوگوں پہ حملہ کروا دیا. تو بہت غصہ نظر آ رہا تھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ, اور جو لوگوں کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی, انہوں نے کہا جی ہم کوئی بھی انڈیپینڈنٹ سروے دیکھ لیں تو لوگ جو ہے وہ صرف پاک فوج کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تو سوشل میڈیا کے اوپر وہی آپ کے ساتھ زیادہ لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہوں جو کہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہوں, جس کی وجہ سے آپ کو سوشل میڈیا کو بند کرنا پڑ جائے. تو یہ بھی ایک اگین وہی بات ہے کہ اگر اس بات پہ اعتماد ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا, سوشل میڈیا کھولیں, جو بات کر رہا ہے کرنے دیں. پھر ڈر کس بات کا, احتجاج کو کیوں روکا جاتا ہے, کرنے دیں احتجاج. اگر 8-10 چند ہزار لوگ آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بہت ساری باتوں میں خود اس میں تضادات نظر آتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں, پھر تو ملک میں استحکام ہی رہے گا. کس بات کی پھر گھبراہٹ ہے کہ کوئی, اور اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, انتشار پھیلا رہا ہے تو لوگ تو خود ہی اس کو مسترد کر دیں گے کیونکہ لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر کس بات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہمیں یہ آزادی نظر کیوں نہیں آتی کہ جو ایکس ہے اس کو کھولا جائے, کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ پروٹیسٹ کرے. تو آج کی چیزوں میں بہت کچھ جو تھا اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ان دا نٹ شیل جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی مقبول ترین جماعت ہے اور جس کا لیڈر ہر دل عزیز ہے, جس کے ساتھ پاکستان کی 70-80% آبادی کھڑی ہے, جس کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کی 70-80% تعداد جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس لیڈر کے ساتھ, اور دوسری طرف افواج پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا منظم ادارہ ہے اس کا اتنا زیادہ اس جماعت کے سامنے آمنے کھڑے ہونا, دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونا, یہ پاکستان کے مفاد میں بہرحال کسی طرح نہیں ہے. اور جو لوگ بھی کوشش کریں کہ بات چیت ہو جائے, چیزوں کو حل کیا جائے, آج کی پریس کانفرنس تو ٹوٹلی اس چیز کی ایک آپ کہہ لیں کہ نگیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
کہ اس طرح کا کوئی ماحول یا اس طرح کی کوئی خواہش یا اس طرح کی کوئی لچک 1 سال بعد بھی نہیں نظر آ رہی ہے. بہت سے لوگوں کو سزائیں ہو گئیں، ملٹری کورٹس میں بھی وہ ہیں، آپ کی تحویل میں بھی ہیں، بہت کچھ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ بھی، لیڈرز کے ساتھ بھی، چھاپے پڑے، بہت کچھ انہوں نے سہ لیا، جیلیں بھی کاٹ لی، لوگ ابھی بھی سالوں سال اندر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا غصہ ہی نہیں ختم ہوا ہے، تو آپ تو ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں. اور یہ جو ساری سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو. مجھے اس چیز کے لیے سب سے زیادہ پریشانی ہے. اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں کہ ISPR کا کیا موقف ہے، PTI کا کیا موقف ہے، دونوں کے اپنے اپنے موقف ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس سارے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک جیسے پھنس گیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے. ہم جتنی مرضی کہتے رہیں کہ اعتماد ہے، یا جتنا مرضی ہم کہتے رہیں کہ استحکام ہے، جتنا مرضی ہم کہتے رہیں کہ لوگ بہت ہنسی خوشی یہاں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ہے نہیں. اور اس چیز کی وجہ بڑی آبویس ہے کہ ملک کا جو نظام ہے وہ بالکل تلپٹ نظر آ رہا ہے. آپ کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا آپ کا عدالتی نظام ہمیں کیا بتا رہا ہے، وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ہی PTI اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ ISPR اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. اور یہ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں جو کہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی. عام طور پر پہلے بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا؟ کیا ان کی طرف سے کبھی ذہن سازی نہیں کی گئی لوگوں کی؟ کیا انہوں نے اپنا نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان کی چلتی ہوئی حکومت گرائی، مریم نواز کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، یہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا، یہ آپ 5 کا ٹولہ، یہ وہ بلا بلا، کیا کیا انہوں نے نہیں بولا ہوا؟ مشرف کے خلاف انہوں نے کیا کیا نہیں بولا ہوا؟ طیارہ ہائی جیکنگ کیس کیا تھا؟ بے نظیر نے کیا نہیں کیا ہوا؟ کیا انہوں نے امریکہ کو خط نہیں لکھے ہوئے یہ معیشت کے حوالے سے کہ جی پیسے نہ دیں پاکستان کو، یہ سب چیزیں؟ تو کیا ایسی کیا ڈیفرنٹ بات کر دی عمران خان نے جو اس سے پہلے لیڈرز نے نہیں کی ہوئی؟ لیکن ان لیڈرز کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کمفرٹیبل ہیں. وہ ملک دشمن بھی نہیں ہیں، وہ انتشاری بھی نہیں ہیں، وہ فسادی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہیں اس لیے کہ چلیے 9 مئی ہو گیا. بالکل ٹھیک، یہ بات درست ہے کہ چلیں یہ 9 مئی ہوا، لیکن پھر اگین وہی بات ہے کہ 9 مئی ہوا تو جن لوگوں کو کیا گیا اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کرا کے آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے کیا، تاکہ یہ بات تو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ملک دشمن ہے. آپ کے پاس ایک جواز تو آ جائے یہ کہنے کا کہ دیکھیے آپ نے جو جوڈیشل کمیشن کہا اس کے مطابق یہ رپورٹ آ گئی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ملک یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. 9 مئی میں ملک پھنس گیا ہے، یہاں سے آگے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ لوگ ادھر اس 9 مئی کے شکنجے میں اس طرح پھنس گئے ہیں سب کہ اس سے آگے نہیں نکل رہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ افواجی پاکستان سے بھی بڑی لغزشیں ہوئی ہیں. یہاں پر جمہوری حکومتوں کے تختے الٹے گئے ہیں. یہاں پر ملک ہم نے 2 لخت ہوتے دیکھا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر کس انداز سے لوگ مسنگ پرسنز کے اوپر بھی خیر آج بات ہوئی، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر لوگ خاموش رہے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں. جب اپنے پسندیدہ وزیر اعظموں کو لوگوں نے ہٹتے ہوئے دیکھا، لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگ آگے بڑھ گئے نا، تو آپ بھی آگے بڑھ جائیں. آپ کی بھی بہت سی لغزشیں، کوتاہیاں آپ کے بھی ادارے کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ، اس کو بھی لوگوں نے فراموش کیا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ بھی اس کو فراموش کر کے آگے بڑھیں. لیکن یہاں پر رک جانا اور بالکل اس سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا دونوں طرف سے، یہ چیز جو ہے وہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال میں ملک کو لا کے کھڑا کر چکی ہے. بہرحال مجھے تو اس سے آج کی پریس کانفرنس سے اگین ایک وہی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ وہیں پر معاملات کھڑے ہیں جہاں 1 سال پہلے کھڑے تھے، اور اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.